नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बुजुर्गों की तवज्जुहात बरहक हैं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी चीज़ के अंदर कुछ न कुछ खूबी, कुछ न कुछ भलाई, कुछ न कुछ काम ज़रूर रखा है। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं जो किसी मकसद की ना हो। हर चीज़ का कुछ न कुछ मकसद है। हर चीज़ की कोई न कोई ताकत है, मगर उनमें सबसे बड़ा मकसद और सबसे ज़्यादा ताकत इंसान की है। इंसान से ज़्यादा ताकतवर भी कोई नहीं है और उससे बड़ा मकसद भी किसी का नहीं है। अगरचे हर चीज़ अपने अपने एतबार से फ़ायदा पहुंचाती है, हर चीज़ अपने अपने एतबार से अपना कमाल दिखलाती है, मगर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा बाकमाल बनाया और उसको ऐसे ऐसे कमालात अता किए हैं जो आज से हजार बरस पहले भी थे। उस दौर में अगरचे वो चीज़ें नज़र नहीं आती थी, उन पर यकीन नहीं होता था, मगर आज उन चीज़ों पर यकीन होता। पहले दौर में खर्क आदत अगर कोई चीज़ हो जाती थी तो लोग जल्दी से उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। आज एक इंसान लोहे का मामूली सा पुर्जा लेकर एक मकान में बैठता है और वहीं से उसको हरकत करता है तो दूर से मकान में उसका फोटो ले लिया जाता है, या उससे कोई दूसरी चीज़ चालू हो जाती है या बंद हो जाती है। इस तरीके के हालात आज के दौर में आम तरीके से देखने में आ रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस तरीके से चूँकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े कमालात से नवाजा है, और जब ये इंसान और ज़्यादा कामिल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो ताकत और पावर अता कर देता है जो एक बड़े से बड़े कंप्यूटर और मशीनरी को भी नहीं होता है। आज के दौर में कहाँ फ़ोन हैं, कहाँ मोबाइल हैं और कहाँ बातें हो रही हैं। आज एक से दो चार सौ साल पहले ये कहा जाता कि एक ज़माने में हजार हजार मील दूर के लोग अपनी जेब से एक डिब्बा निकालेंगे और आपस में बात कर लेंगे तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। मगर आज तकरीबन हर इंसान के पास एक और बाज़ों के पास दो दो तीन तीन डिब्बे उनकी जेबों में पड़े हुए हैं, जेब से निकालते हैं और बात कर लेते हैं। ए मेरे अजीज़ों, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ होने की शहादत दे रही हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ बाबरकत से इंसान के बाकमाल होने की शहादत दे रही हैं। इन डिब्बों को, मोबाइल को, मशीनरी को किसने बनाया? इंसान ने बनाया, और इंसान से अल्लाह ने बनवाया। तो जब इंसान इस मशीनरी, कंप्यूटर, लोहे और प्लास्टिक के पुर्जों की वजह से इतने कुछ काम कर सकता है, तो इंसान अपने सबसे बड़े पुर्जे जिसको दिल कहते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ है, उसकी वजह से ऐसे काम क्यों नहीं कर सकता? जब इंसान का बनाया हुआ पुर्जा हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दे सकता है, तो इंसान का इंजन और सबसे बड़ा पुर्जा दिल है, जिसको सनाई खुद खुदावंद कुद्दूस ने की है, वो खर्क आदत, मुहय्यर कुलूब, अकूल और ताज्जुब खेज कारनामे क्यों नहीं अंजाम दे सकता? आज के दौर में अक्सर लोग इस चीज़ के मुनकिर हैं कि तवज्जुहात क्या चीज़ होती हैं, तवज्जुहात किसको कहते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? ए मुस्लिम, तेरे हाल पर अफसोस है। एक लोहे का पुर्जा हरकत कर रहा है, दूसरी मशीनरी के अंदर वो अपना काम कर जाता है, उसको तू मान रहा है, उसका यकीन कर रहा है, और एक वो पुर्जा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ है, वो अगर हरकत कर रहा है, वो अपनी कोई हरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और उसके ताल्लुक से, अल्लाह के अनवारात के ज़रिए से कोई चीज़ ज़ाहिर कर रहा है, उसको मानने के लिए तो तैयार नहीं। पिछले दौर में हमारे जितने भी अकाबिर हुए हैं, अहले दिल, अहले हाल हजरात हुए हैं, वो बड़े बड़े कामिलीन होते थे।
اللہ رب العزت کے عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، ان کے قلوب ہزار میل دور تک کام کر لیتے تھے، جس طریقے سے آج ہزاروں میل دور تک لوہے کے پرزے کام کر لیتے ہیں، تبدیلیاں بیدار کر دیتے ہیں۔ وہ اہل دل، اہل حال بھی اپنی توجہات سے بہت کچھ تبدیلیاں پیدا کر دیتے تھے، اور یہ ساری کی ساری توجہات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر رہ کر اپنے دل کی حرکت اور انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ کہاں چاند ہے، کہاں زمین، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مگر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات تھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کو ادھر متوجہ کیا، اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا چاہنے والے، ان سے سچی محبت رکھنے والے جب اپنے قلوب کو دوسروں کے قلوب کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو ان کی توجہات سے ان کے قلوب میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے وہ انوارات ان کے دلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے مرشدوں کے دلوں کے اندر ہوتے ہیں۔ توجہات دو طرح کی ہوتی ہیں، مگر ہاں یاد رکھ لیجئے توجہات دو طریقے کی ہیں، ایک قلبی، دوسری نفسی۔ قلبی توجہات تو اللہ رب العزت اہل دل، اہل حال کو دیتا ہے جن کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا ہوتا ہے۔ قلبی توجہات اللہ انہی کو نصیب فرماتا ہے، اپنی قلبی توجہات کے ذریعے سے اپنے مریدین میں بہت دور تک وہ کام کر جاتے ہیں۔ جس طریقے سے جو مشینری جس کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہے وہ کمپیوٹر وہاں تک کام کر جاتا ہے، اس طریقے سے جو دل کسی اہل دل، اہل حال سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اہل دل، اہل حال ان دلوں کے اندر دور تک کام کر جاتے ہیں، اکثر بیشتر موجودگی میں تو ان کے اوپر کام کرتے ہی ہیں، مگر کبھی کبھی غیر موجودگی میں بھی ہزار میل دور تک کام کر جاتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اور یاد رکھ لیجئے قلبی توجہات اس کو کہتے ہیں کہ جب قلبی توجہات ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی آواز ان کے اندر سے نہیں نکلتی ہے، ان کے محبوب ہی کا نام ان کی زبانوں سے نکلتا ہے، اور یہ قلبی توجہات اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ رہی نفسی توجہات تو یہ غیروں کی بھی حاصل ہو جاتی ہے، راہبوں، جوگیوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، جو لوگ اپنے نفس کے ذریعے سے کسی کے اوپر اپنی حرکت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ الجھنیں یا کچھ رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، مگر ہاں جس کو اللہ رب العزت نے قلبی توجہات دی ہیں اس کے اوپر نفسی توجہات کام نہیں کرتی ہیں، قلبی توجہات نفسی توجہات کو مغلوب کر دیتی ہیں، کیونکہ قلبی توجہات والا جو ہے وہ اللہ کا عاشق اور دیوانہ ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کے انوارات اور اسرارات ہیں، اور جس کے پاس نفسی توجہات ہیں اور شیطانی توجہات ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کے انوارات کے سامنے شیطانی توجہات کہاں رکیں گی، کہاں اپنا کام کریں گی۔ ریموٹ سے توجہ کی مثال، تو میرے عزیزو بہت سے لوگ اس چیز کے منکر ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور لوہے کے پرزوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، 100-200 قدم دور سے اس گاڑی کی چابی کا بٹن دباتا ہے تو گاڑی کھل جاتی ہے، پھر دباتا ہے تو بند ہو جاتی ہے۔ لوہے کے پرزوں میں یہ بات موجود ہے، ایک معمولی سی پرزے کے اندر یہ چیزیں فٹ ہیں۔ اے انسان، جس کو اللہ رب العزت نے اتنا عمدہ بنایا ہے، تیری مشین بھی، تیرا دل اتنا بہترین طریقے سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے جس کی مثال نہیں، کیا اس کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی؟ غور کر لے، سمجھدار بن جا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔
شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب مجلسیں ہوتی تھیں اور ان کی توجہات قلبی جب کسی کے اوپر پڑ جاتی تھیں تو بعض پر تو ایسی اثر کر جاتی تھیں کہ کئی کئی دن تک بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ پھر آپ لوگ کیوں منکر ہیں، جبکہ سبھی لوگ جب کسی سے ملتے ہیں، کسی عالم سے، پیر سے، کسی بڑے سے ملتے ہیں، باپ سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت میری طرف توجہ رکھنا۔ سبھی لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور منکر بھی ہو رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب کسی اہل دل کا دل کسی ایسے دل کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے جو دل اس کے دل سے جڑا ہوا ہے تو وہاں پر حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ جب اب تم نے مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہو، اس وقت کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کیا کرو، کیونکہ وہاں بھی شیخ کی توجہات پڑ سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک بے خودی اور کیفیت طاری ہو سکتی ہے، کیونکہ تم وہاں بیٹھے ہوئے بھی اپنے شیخ کے سینے سے انوارات چوس رہے ہو۔ ارے ایک میوہ چاند سورج ستاروں کا عکس چوس سکتا ہے، ایک انسان کا دل کسی اہل دل کے دل کا عکس نہیں چوس سکتا۔ سمجھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، نہ سمجھ کو کتنا بھی سمجھاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی توجہ کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ 1800 میل کے فاصلے پر جہاد کی تیاری ہے اور کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہات ہی تو تھیں کہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو مطلع کر دیا کہ تمہارے پیچھے دشمن کی فوج ہے، ہوشیار ہو جاؤ، پہاڑ کی جانب کا خیال کرو۔ توجہات علم غیب نہیں ہے۔ بہت سی باتیں اللہ رب العزت ان اہل دل اہل حال سے ایسی کرا دیتا ہے جن کو عام لوگ غیبی چیزیں سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہی سے ہوتا ہے۔ خوب یاد رکھ لو، اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، اس کے جو عارفین ہیں، عاشقین ہیں، معمولی اور خفیف سا شرک و بدعت اور کفر بھی ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ معمولی سی خطا بھی ان کے نزدیک ایسی ہوتی ہے جیسے کہ تمہارے سامنے آگ کا تنور، سچ پوچھو تو معمولی سی نغز سے بھی وہ ایسے لرزتے ہیں جیسے تم کسی بڑے گناہ کو کر کے بھی نہیں لرزتے ہو۔ مگر ہاں، اللہ رب العزت اپنے عاشقین کو، اپنے طالبین کو، اپنے صادقین کو کچھ وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو عام لوگوں کی عقلوں سے باہر ہیں، عام لوگوں کے فہم میں وہ باتیں نہیں آتی ہیں، اور وہ دیوانے ان چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں تو عام لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ علم غیب ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علم غیب تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت جس کو جتنا عطا کر دے، یا آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت جس کو جتنا سکھلا دے، بتلا دے، بس اتنا ہی ہوتا ہے، آگے کچھ نہیں۔ اب یہ چیز انسان اپنے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے اپنے تعلق کے اعتبار سے، اپنے اپنے محبوب کے قرب کے اعتبار سے، اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے حاصل کرتا ہے۔ ہر کسی کا علم ایک سا نہیں ہوتا۔ وَفَسُوقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اس لیے علم میں سب سے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ہر کسی کا علم ایک سا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کسی کا عمل بھی ایک سا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہر کسی کا دل بھی اپنے اللہ کا ایک سا ہی دیوانہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال توجہات کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کی عقلوں سے باہر ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا واقعہ۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے علاقے میں تشریف لائے
اور ایک میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو سرکاری ملازموں نے ان کو وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں ٹھہرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ غرض انہوں نے ان اللہ کے عاشقوں کو، ان درویشوں کو اس میدان سے نکال دیا اور وہاں پر شاہی گھوڑے باندھ دیے۔ جب ان گھوڑوں کو وہاں سے اٹھایا گیا تو کوئی گھوڑا اٹھتا ہی نہیں، سب کے سب گھوڑے بیٹھے رہ گئے۔ نعوذ باللہ، کیا خواجہ صاحب جادوگر تھے؟ نعوذ باللہ، کیا خواجہ صاحب کوئی بازیگر تھے؟ نعوذ باللہ، کیا خواجہ صاحب کسی غلط عمل کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ولی کا انہوں نے دل دکھلایا، وہ دل ادھر متوجہ ہو گیا، وہ توجہ ادھر کام کر گئی۔ حضرت شیخ دامت کی توجہ کا واقعہ۔ ابھی ایک صبر کی بات ہے، راجستھان میں ایک جگہ ہے فالنا، ہم وہاں گئے تھے، مفتی محمد ساجد صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور دیگر کافی ساتھی تھے۔ وہاں ایک مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے گئے۔ مسجد ان لوگوں کی تھی جن کے پاس توحید کی سمجھ کم ہے، اللہ رب العزت ان کو توحید کی پوری سمجھ دے دے۔ ہم جتنے بھی تھے الگ ہی نظر آ رہے تھے، امام صاحب کی نظریں بار بار ہم پر پڑ رہی تھی، ان کے الفاظ بھی کچھ اس طریقے سے نکل رہے تھے جو ہم سے کھیلنے والے بن جائیں۔ مفتی محمد ساجد صاحب کی نظر کو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے دل اتر متوجہ کرا دیا، اس کی ساری باتیں وہیں رک گئیں اور اس نے اپنا سارا مضمون بدل دیا۔ اولیاء اللہ اپنی توجہات سے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ قلبی توجہات بڑی عمدہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ چیز عطا کر دیتا ہے وہ اپنے مریدین کو بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کر چل سکتا ہے، نہیں تو مریدین بیچارے محنت کر کر کے تھک تھک کر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی حلاوت ہی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، کوشش کرتے کرتے سالہ سال ہو گئے، کوئی لذت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اور یہ توجہات ایک ایسا ہیرا اور ایسا موتی ہے کہ اللہ رب العزت جس کو یہ عطا کر دیتا ہے، چند دنوں میں وہ اپنے مریدین کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے، جس کی حلاوت وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوہے، پلاسٹک اور مٹی کی چیزوں پر تو یقین ہے، یہود النصارہ اور کافروں کی چیزوں پر تو یقین ہے، مگر ایک اللہ کے ولی کے دل پر، ایک اہل دل پر یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا دل بھی کچھ حرکتیں کر سکتا ہے۔ اس دور میں اس طرح کی بات کرنا بڑا باعث افسوس ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، کئی جگہ کافروں کی حرکتیں اور ان کی بدنظری دیکھنے میں آئی، اس محبوب حقیقی نے دل کو اس طرح متوجہ کرا دیا، ان کی ساری حرکتیں دور ہو گئیں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر یقین نہ کیا جائے، یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، تمام اہل اللہ کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ اللہ کے حکم سے کسی نہ ہونے والی چیز کا ہونے والا کر دینا بھی اللہ کے ولی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے ولی پانی کو دیسی گھی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹے میں بھرے ہوئے پانی کو دیسی گھی بنا دیا۔ ارے اللہ کے ولی نہیں بناتے، ان کا جو محبوب ہے اللہ، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرا عاشق میرا دیوانہ رسوا ہو۔ اللہ نے کہا کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کے دل پر خیال ہوا اور اللہ نے اس خیال کو پورا کر دیا۔ کتنی بار کی مثالیں اور بزرگوں کے واقعات و تجربے موجود ہیں کہ ان کے دلوں پر کسی چیز کا احساس ہوا اور وہ چیز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا اثر۔ میرے عزیزوں، یہ دور بڑا نازک ہے، اس دور کے اندر سنبھل کر چلیے، اچھے لوگوں کو تلاش کیجئے، ان کی صحبتیں اختیار کیجئے۔ آج کا دور وہ بھی نہیں رہا کہ بڑے لمبے لمبے وظیفے اور مجاہدے کیے جائیں، کیونکہ عمریں چھوٹی ہیں، جسم کمزور ہیں، اس لیے نہ بڑے مجاہدے ہو سکتے ہیں نہ بڑی محنتیں ہو سکتی ہیں۔ آج کے دور میں تو بس یہی طریقہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی محنت
مرید کر لے، کچھ شیخ کی توجہات پڑ جائیں اور اس سے انسان تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، آج کے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اکثر رحم اللہ کے متعلق پڑھنے اور دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنے متعلقین کو بٹھاتے تھے اور ان پر توجہات ڈالتے تھے تو ان کی توجہات ان کے اوپر اثر کر جاتی تھی۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توجہات ہی تو تھیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جنت اور دوزخ گویا ہمارے سامنے ہوتی ہے اور کسی چیز کا ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں لگ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ہماری باقی نہیں رہتی، اس میں ہم کمی محسوس کرتے ہیں۔ ارے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات مبارکہ ہی تو ہوتا ہے۔ آپ لوگ خود غور کر لیں کہ جب تک یہاں مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے یا نہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتلاؤ کہ یہاں آ کر آپ لوگوں کا یقین بڑھتا ہے یا نہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک دو دن وہ حرارت رہتی ہے یا نہیں، اور جب ہفتہ پورا ہونے کو ہوتا ہے تو تم کو میرے پاس آنے کی بے چینی رہتی ہے یا نہیں؟ غور کیجئے، ان سب چیزوں میں یہ ساری باتیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اشکال کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ اشکال وہی کر سکتا ہے جس کو شیطان آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے اور اپنے نفس کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت شیخ دام مجدہ اور پادری کا قصہ۔ میرے عزیزوں، آج کے دور میں قلبی توجہات کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تہاں بازیگر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تہاں جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تہاں نئے نئے طریقے سے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، نئی نئی چیزیں ظاہر کر کے لوگوں کو پھسلایا جا رہا ہے، اور یہ مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے۔ غیر تو گمراہی ہے ہی، مگر یہ اپنے بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک بار میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، ایک دو متعلقین بھی ساتھ تھے، ان کے علاوہ کچھ اور مسلمان بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص یہاں آنے والا ہے، وہ پادری ہے، بڑی بڑی کرامات اس سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ بڑی بڑی کرامات دکھلاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جب آ رہا ہے تو آنے دو، میں بھی اس کی کرامات دیکھوں گا۔ میں بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد وہ پادری آیا، دو چار اس کے ساتھ تھے، اس نے مجھے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس کے متعلقین سے کہا کہ بھائی اس سے کہو کہ اپنی کوئی کرامت دکھلائے، میں بھی دیکھوں یہ کیا کرامات دکھلاتے ہیں۔ انہوں نے اس سے بات کی اور مجھ سے اگر کہا کہ جی وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمانوں کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسی چالیں حربے استعمال کر لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے عام لوگوں کو بہکا لیتے ہیں اور عام لوگوں کی سمجھ میں وہ باتیں آ جاتی ہیں، مگر جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خاص بنایا ہے، اپنی خاص سمجھ ان کو عطا کر دی ہے، وہ سب باریکیاں اللہ رب العزت ان کو جنما دیتا ہے اور وہ ان چالوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کے سامنے کسی بھی مکار شیطان کا حربہ کام نہیں کر پاتا۔ بہت سی جگہوں کے ایسے واقعات ہیں جو مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ان کو بیان کروں۔ اور بسم اللہ۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اچھے لوگ تلاشیں، اچھے لوگوں کے قلوب سے اپنے قلوب کو جوڑو، اور سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، نہیں تو دہریوں کا دور ہے، کفر و شرک کا دور دورہ ہے، کہیں نہ کہیں بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر استقامت ہی تم کو گمراہیت سے بچا سکتی ہے۔ اسلام اور اسلام کے چاہنے والے آج مغلوب نظر آ رہے ہیں، کفر و شرک، بدعات اور لادینیت کا غلبہ نظر آ رہا ہے۔ بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، اپنے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ایمان کی حفاظت قرآن و حدیث کو مستحکم پکڑنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث پر پوری طرح عمل کا جذبہ اللہ والوں کی نظر اور ان کی صحبتوں سے پیدا ہوتی ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بزرگوں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کراؤ۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان سے تعلق جوڑ لو، پھر تم پر ان کی نظریں پڑنے لگیں گی اور پھر تم خود اپنی حالت اور کیفیت میں نمایاں تبدیلی محسوس کرنے لگو گے۔ آپ لوگ ایمانداری سے بتلائیں، جب آپ لوگ اپنے دل کو میری طرف متوجہ کر کے بیٹھتے ہیں اور میں اپنے دل کو آپ لوگوں کے دلوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں، تو اس وقت اللہ کی محبت اور اس کی حلاوت نصیب ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہوتی ہے۔ بس تو پھر اور کیا ہے، ایمانداری سے بتلاؤ۔ تم پہلے بھی اللہ کو مانتے تھے، آج بھی اللہ کو مانتے ہو۔ پہلے کے ماننے اور آج کے ماننے فرق ہے یا نہیں؟ تم ایمانداری سے بتاؤ۔ تم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے اور آج بھی نماز پڑھتے ہو۔ پہلی نماز اور آج کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ بس یہی تو ہے، اور کیا ہے۔ اللہ کی طرف دل کا میلان اور کھنچاؤ ہونے لگے، اس کی محبت، اس کے تعلق میں اضافہ ہونے لگے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نفرت اور بیزاری ہونے لگے۔ دنیا نے تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہ چھوڑا، باوجود یہ کہ وہ سب کے سب معصوم تھے۔ بڑے بڑے اکابرین کو نہ چھوڑا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے کتنے بڑے فقیہ اور محدث اور امام ہیں، ان کو نہ بخشا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ بخشا۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ بخشا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ بخشا۔ اے میرے عزیزو، ہماری تمہاری تو بساط کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہے، کیچڑ اچھالتی آئی ہے اور اچھالتی رہے گی۔ اس کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے تم اپنے کام کو مت چھوڑو، اپنے مقصد اور کام میں پوری توجہ کے ساتھ لگے رہو۔ اور میرے عزیزو، اس کیچڑ کے اچھالے جانے میں تو کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے وہ تھوڑا سنبھل کر قدم رکھتا ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیار اور محبت کی وجہ سے اس برائی کرنے والے کی نیکیاں اس کو دیتا ہے جس کی برائی کی جا رہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دانائی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہتے تھے۔ کوئی ان کے سامنے کسی کی برائی کرتا تھا تو حضرت کو جواب نہ دیتے تھے، اس کو خاموش کر دیتے تھے۔ کسی نے ایک بڑے عالم سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کی برائی نہیں کرتے، اور اگر ان کے سامنے کسی کی برائی کی بھی جاتی ہے تو وہ اس کو منع کر دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ان عالم صاحب نے کیا جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دانشور سمجھدار ہیں۔ کہا کہ حضرت کیسے؟ تو فرمایا کہ ان کو پتہ ہے کہ برائی کرنے والے کی نیکیاں تبدیل ہوتی ہیں اور سننے والا بھی اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی نیکیاں ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں، کیونکہ کم از کم میری نیکیاں میری ماں ہی کو لے کر دے دے، کوئی اور تو نہ لے۔ مطلب یہ ہے کسی کی برائی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہماری محنت دوسروں کے اعمال نامے میں چلی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں صبح سے شام تک اچھے عمل کرتے ہیں مگر کسی پر انگلی یا زبان اٹھا دیتے ہیں، سارے دن کی نیکیاں اس دوسرے کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں، سارے اچھے اعمال دوسرے کے اعمال نامے پہنچ جاتے ہیں۔ بزرگوں کی توجہات کی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ توجہات کوئی چیز ہیں، اپنے اکابرین سے ثابت ہیں۔ توجہ کے ذریعے ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہی تو تھیں کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کی مجلس میں یہ سمجھتے تھے
کہ ہم جنت اور دوزخ کو گویا اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور گھر جا کر پھر اس حالت سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ اور ہم سب ہی کہتے ہیں کہ حضرت توجہات کی ضرورت ہے، ہمارے اوپر نظر رکھنا، توجہ رکھنا، حضرت آپ توجہ کر دیجئے۔ سبھی اس بات کو کہتے ہیں، ارے کہہ بھی رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اہل اللہ کی توجہات سے بڑے بڑے کام بن گئے ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات سے ہندوستان فتح ہو گیا۔ ارے وہ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات ہی تو تھیں، کیا اس فاحش عورت کو سجدے میں جھکا کر چلے گئے اور وہ پیچھے پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے۔ بڑی بڑی عجیب باتیں ہیں میرے اکابرین کی، میرے بڑوں کی، میرے بزرگوں کی، میرے سرتاجوں کی۔ میرے پاس وہ زبان نہیں جو ان کے اوصاف بیان کر سکوں، ان کے کمالات بیان کر سکوں۔ میرے بڑوں کو اللہ رب العزت نے کن کن کمالات سے نوازا تھا، ان حضرات کی توجہات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، مگر وہ سب سمجھنے والے کے لیے ہیں، اور نہ سمجھ کے لیے کتنی بھی مثالیں دیتے رہو کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، اپنا تعلق اللہ سے رکھو، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرو۔ اللہ کے نیک بندے وہی ہیں جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے، ورنہ میرے عزیزو آج کے دور میں رہبروں کے بھیس میں رہزن بہت ہو چکے ہیں۔ اس لیے غور و فکر کیجیے، اپنے عمل کی حفاظت کیجیے، اپنے دین کی حفاظت کیجیے، اپنی دنیا کی بھی حفاظت کیجیے، اپنی آخرت کی بھی حفاظت کیجیے، اور ان سب سے مخصوص صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات کو رکھیں۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔